बुजुर्गों ने फरमाया जो शख्स हर शबे जुमा ये दुरूद शरीफ पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अन्नबी अल उम्मी अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिहि व सहबिही वसल्लम। दुरूद पाक जब भी पढ़े बड़ी बरकत वाला है, मगर सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी हदीसें हैं कि जिसमें खास तौर पर सिर्फ जुमा के दिन दुरूद पाक पढ़ने के फजाइल अलग से बयान किए गए। मैं मुख्तसर दो हदीसें इसका मजमून पेश कर देता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाते। एक और जगह प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि और दिनों का दुरूद फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते हैं और जुमा के दिन का दुरूद जो पढ़ता है बनफ्से नफीस में खुद समात करता हूँ। यानी डायरेक्ट डायलिंग होती है जुमे के दिन कि हम दुरूद पढ़ते हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खुद समात फरमाते हैं। आशिक रसूल के लिए इससे बड़ी क्या सआदत है। तो हमें चाहिए कि जुमा का दिन टारगेट पे ले लिया करें, जुमे के दिन का प्लान किया करें। देखें ना, अगर मिसाल के तौर पे कभी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से कोई स्कीम लॉन्च हो जाए कि जनाब आज के दिन जो भी आप खरीदेंगे या जो भी आप खर्च करेंगे वो डबल आपको उसकी चीज मिलेगी, या आपकी जो नौकरी है या आपका कारोबार है आप जितना कमाएंगे आज जो उसको डबल कर दिया जाएगा, तो हम उस दिन फिर कितनी मेहनत करेंगे। तो ये डबल नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई बाय 70 हो रहा है और हर जुम्मे हो रहा है। अल्लाह करे कि हम जुमे की अहमियत समझें और ज्यादा से ज्यादा नेकियां किया करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम एक टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और वो है कुरान की बातें। और कुरान में जा बजा बहुत सारी हमारे लिए रहनुमाइयाँ हैं, मगर बिलखुसूस हम कोशिश करते हैं कि हम उन आयतों को डिस्कस करें, उन आयतों के बारे में जानें कि जिसमें रब अज़्ज़ वजल ने ईमान वालों से बराह रास्त बात की। वैसे तो कुरान पाक में 6000 से ज्यादा बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन स्पेशली 89 के करीब वो आयतें हैं जिसमें अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों कहकर मुझसे और आपसे बात की। तो ये हम पर जरूरी भी है कि कम से कम वो आयतें तो पढ़ लें, उनको तो जाने कि उसमें मुझसे और आपसे रब ने क्या बात की। देखे ना, दुनिया में हमें कोई हमारा प्यारा पैगाम देता है, मैसेज देता है, हम फौरन सुनते हैं कि मेरे बॉस का पैगाम है, मेरे दोस्त का पैगाम है, मेरे रिश्तेदार का पैगाम। अल्लाह का पैगाम नहीं पढ़ना है, जिसने मुझे और आपको बनाया उसका पैगाम हमारे पास वक्त ही नहीं है पढ़ने की। बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो कुरान पढ़ते ही नहीं है, उसको समझते ही नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना कम से कम इन आयतों को एक एक करके बयान कर दिया जाए। आज की आयत वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो यूं समझ लें कि आज के दौर के लिहाज से भी उसमें बड़ा उसका हमारा मामला जो है वो रेलेवेंट होता है। अच्छा, हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हम कुरान पाक की तरतीब वार, यानी पहले पारे में, दूसरे पारे में, तीसरे पारे में, जहां जहां ये ए ईमान वालों कहकर रब ने हमसे बात की है, हम उस सीक्वेंस से इन आयतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो आयत है वो पारा नंबर 2 है, सूरह बकरा, आयत नंबर 208 एंड 209, 208 और 209 नंबर आयत। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। अब इसका तर्जुमा सुनेंगे, आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ
اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ اتنا کمال کا پیغام ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کے دور میں تو بڑا ہی ریلیونٹ ہے، لیکن قرآن کسی ایک دور کے لیے نہیں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر صبح قیامت تک رہتی دنیا کے لیے قرآن رہنمائی ہے۔ اچھا، اب یہ ایکچولی اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ کس لیے آیت نازل ہوئی تھی؟ اس زمانے میں کیا معاملہ ہوا تھا؟ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اصحاب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے، تورات پر عمل کرتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو زمانے کے تورات کے احکام تھے اس پر بھی قائم رہے اور اسلام بھی لے آئے۔ مثلا کے طور پر ہفتے کے دن کی وہ تعظیم کرتے تھے۔ یہودیوں میں تورات کے اندر ہفتے کے دن کی بڑی رسپیکٹ ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اسلام میں ہفتے کے دن کی اگر ہم تعظیم کریں تو منع تو نہیں ہے نا، چلے ہم ایمان بھی لے آتے ہیں، مگر حضرت موسیٰ کی شریعت کا بھی ایک معاملہ جو وہ کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اس دن ہفتے کے دن شکار سے بچتے تھے اور اونٹنی کے دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے تھے، کیونکہ یہودیوں میں تورات کے اندر لکھا ہے کہ اونٹنی کا دودھ اور گوشت وہ استعمال نہیں کرتے۔ وہ یہی سوچتے لگے کہ اگر ہم ان کو کنٹینیو بھی کریں تو اسلام کی مخالفت تو نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اسلام کے احکام کی مکمل پیروی کرو، یعنی تورات کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں، اب ان کی طرف توجہ نہ دو۔ اب یہ تو تھا وہ سینیریو، وہ معاملہ کہ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر جیسے میں نے کہا کہ قرآن صرف ایک دور کے لیے، ایک وقت کے لیے نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو اس پر ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے، اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ ہم کسی اور کی رعایت میں کسی اور مذہب والوں کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اسلام کے احکام کو کیوں پس پش ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اس کو ببانگ دہل یا جس کو پراؤڈلی ہم اناؤنس کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ تو قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھے داخل ہونا، پاؤ داخل ہونا، یہ ایمان کی پختگی نہیں ہے۔ دو جو اس میں مین چیزیں ہیں، نماز تو سب پر فرض ہو گئی ہے، روزہ فرض ہو گیا، ایمان ہم سب لے آئے۔ حج اور زکوٰۃ تو فرض ہی نہیں ہے اس پر جو غریب ہے، جس کا استطاعت نہیں ہے اس پر کوئی فرض نہیں ہے۔ تو شریعت نے امپوز نہیں کیا ہے، شریعت نے مجھ پر اور آپ پر لاگو اور لازم نہیں کر دیا کہ ہر بندہ ہی حج کرے گا، ہر بندہ ہی زکوٰۃ دے گا۔ بلکہ اگر زکوٰۃ کا دیکھیں تو کتنا شاندار قانون ہے کہ امیر کی جیب سے نکل کر غریب کے پاس پیسے جا رہے، کتنا خوبصورت اکانومی کا سسٹم ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا یہ دور تھا کہ جس دور میں لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ سب زکوٰۃ دیتے تھے۔ میں آپ کو بلیو کریں، آج بھی کہہ دوں کہ اگر پاکستان میں، باقی ملکوں کو چھوڑیں، جتنے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور جتنی فرض ہے ایمانداری کے ساتھ وہ زکوٰۃ پوری نکالے، اور جتنے زمیندار، پاکستان زرعی ملک ہے، جتنے زمینداروں پر زمین کی زکوٰۃ عشر جو کہ فرض ہے، اگر وہ ہر فصل پر اپنا عشر نکالیں، آپ یقین کریں پاکستان میں زکوٰۃ لے کر آپ نکلیں گے لینے والا نہیں ہو۔ لوگوں کی زکوٰۃ انبلیویبل، آپ کی ہماری سوچ ہے اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس لیکن نکالتے ہی نہیں ہے۔ اگر اسلام کے احکام پر ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر زکوٰۃ کے حکم کو ہی پراپر نافذ کر دیا جائے، آپ سوچ نہیں سکتے کتنا غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ لوگ الحمدللہ نہال ہو جائیں گے۔ اگر 5% پاکستانی، اگر صرف پاکستان کی بات کریں تو پراپر پوری زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہوتے، جو ہماری کیلکولیشن ہو سکتا ہے 5 کی جگہ 10%۔ تو یہ حال ہے اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے ہمارا معاشرہ خوشحال ہو جائے گا۔ تو بات چل رہی تھی کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ جب شریعت، اچھا حج کی بات چل رہی تھی کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، ذرا ڈر جانا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، کوئی پرواہ نہیں کہ وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو استطاعت، اگین اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس اسباب ہے اور وہ حج نہیں کرتا، تو اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے۔ اگر کوئی میرا ایسا بھائی مجھے سن رہا ہے، میری کوئی ایسی بہن مجھے سن رہی ہے کہ جناب بعد میں کر لیں گے حج، اگلے سال کر لیں گے، ابھی ذرا بچی کی شادی کر لیں، ابھی ذرا گھر بنا لیں، فرض ہو گیا
اب تاخیر نہ کریں، اب جائیں، فوراً کریں۔ اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر آپ کے کچھ مسئلے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بچی کی شادی ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے، ارے ادھر جاؤ، ادھر جا کے سارے کام پہلے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ وہ جگہ تو کام بنانے والی ہے، اگر پریشان ہو تو پہلے چلے جاؤ۔ اور حج کرتے وقت یہ بھی نہ سوچے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، اتنے سارے پیسے لگ جائیں گے۔ فرض ہو گیا کرو، حدیث پاک کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے، حج کرنے سے اور مال میں اضافہ ہوگا۔ تو جن پر حج فرض ہے وہ تاخیر نہ کریں، یہ تاخیر درست نہیں ہے، بلکہ اللہ توفیق دے تو ایک سے زائد بھی حج کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نفلی حج کرنے کی بجائے اگر آپ کوئی اور نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن حج کو نہ روکا جائے، حج کے بارے میں کرٹیسائز نہ کیا جائے۔ یہ اجتماعیت ہے مسلمانوں کی، اس کی وجہ سے سبحان اللہ جو روحانی منظر بنتا ہے، کتنے لوگ جا کر ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو خدا را یہ اسلام کے خلاف، آپ ابھی دیکھ لیجئے گا، اب جیسے ہی قربانی کے دن آئیں گے، حج کے دن آئیں گے، یہ باتیں شروع ہو جائیں گی۔ اب آپ کا کام ہے اس پر کس طرح ری ایکٹ کرنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کہ ہمیں گناہوں والے کاموں کو روک کر اس کو نیکیوں کی طرف کنورٹ کرنا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اسی کو اور آگے لے، کچھ لوگ اذان، یار یہ اذان کی آواز جو ہے نا یہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، نہیں۔ ہاں یقیناً ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ جناب ایسے اسپیکر لگا دے کہ کوئی سو ہی نہ سکے، لیکن اپنے اسلامی شاعر، اپنی اسلامی جس کو کہیں کہ شناخت کو چھپانا اور اپنے اسلام کے بارے میں خود ہی شرمندہ رہنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں تو مسلمان ہوں اور پورا مسلمان ہوں، اور مجھے اس پہ فخر ہونا چاہیے، مجھے اس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے۔ اگر میں نبی پاک کا امتی ہوں تو ہاں میں امتی ہوں۔ تو یہ اگر آپ کا انداز ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو سکھانا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح عورت کے حوالے سے آپ دیکھیں نا، آج کل عجیب عجیب باتیں شروع ہو گئی کہ جناب عورت کی ترقی کی راہ میں پردہ رکاوٹ ہے۔ مسلمان کہلانے والے، غیر مسلم کہے تو چلے وہ تو ایمان والا نہیں ہے نا، تم ایمان بھی لائے ہو، اسلام بھی کہتے تو مسلمان ہوں، اور تمہیں شریعت کے حقوق پر پرابلم ہے۔ اسلام جتنا عورت کے حقوق دیتا ہے، کون سا مذہب دیتا ہے؟ بچپن سے لے کر اس کی آخرت تک، یعنی آپ دیکھیں تو پہلے بیٹی کو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا نہ کہو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بلکہ حدیثیں ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، جس مضمون ہے حدیث پاک کا، ان بچیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرے تو وہ اس پر ماں باپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا 2 بیٹیاں ہوں تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کہتے حضور 1 بیٹی ہو؟ فرمایا 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی بچی کے تو پیدا ہوتے ہی نبی پاک اس کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا ہے، بچی ماں بن گئی تو بھی اس کا ادب بیان کیا، بچی ہے اس کا ادب بیان کیا، بہن ہے تو اس کے حقوق بیان کیے۔ جتنا اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، مگر اپنے اسلام پر ہی کچھ لوگ شرمندہ گھوم رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ جو پردہ ہے نا اس کی وجہ سے عورت جو ہے اس کی راہ میں، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پھر کیسے ایمان لائے ہو آپ؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے، حدیثیں نہیں پڑھتے؟ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام ہی کے احکام پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بننی ہے، آپ کی آخرت بھی بننی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلام، آپ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ یہاں تک باتیں اسلامی ملک میں مسلمان کہلانے والے باتیں کر رہے ہیں کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، ایک ساتھ رہ لیں پارٹنر کے طور پر ہیں۔ اب یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہمارے وطن کے اندر۔ میں کیا کہوں، مطلب اب میں جملہ کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے میں کس طرف کہہ، اب میری مرضی کہہ کر عورتوں کو، یہ ہماری مائیں بہنیں بھی پاگل ہو گئی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کے حقوق کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کو روڈ پہ لانے کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو کھلونا بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ اسلام نے تو ایک تقدس دیا عورت کو، اسلام نے تو ایک پردے کے اندر، دیکھیں دنیا کی ہر قیمتی چیز جو پیکنگ کے ساتھ ملتی ہے، جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی جناب اس کو پیک کر کے رکھا جاتا ہے کہ یہ قیمتی ہے، ڈائمنڈ ہے۔ پتھر روڈ پر پڑے ہوتے ہیں لیکن ڈائمنڈ روڈ پہ نہیں ہوتا، ڈائمنڈ کو پیک کیا جاتا ہے۔ بڑی اچھی مثال ایک بار وہ سوشل میڈیا پہ تھی کہ ایک مٹھائی کو کھلا رکھ دیں اور ایک مٹھائی کو پیک کر کے رکھیں، جو کھلی ہوگی اس میں ساری مکھیاں چلی جائیں گی۔ وہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم بے پردہ ہوں گے تو ہماری ترقی ہے، یہ بے پردہ کر کے آپ کو ہوس کا کھلونا بنایا جا رہا ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ جناب ہماری ترقی میں یہ رکاوٹ ہے۔ نہیں، جو اسلام کہتا ہے وہ میری اور آپ کی ترقی ہے۔ تو خدا را اگر آپ مسلمان ہیں، آپ میری بہنوں سے میں بات کر رہا ہوں، بلکہ ان مردوں سے بھی بات کر رہا ہوں جو اپنے گھر کی خواتین کو بے پردہ کر کے سمجھتے بڑی ترقی ہم نے اپنا لی۔ قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ عز و جل پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء اور اپنی صفات کے ساتھ ہے،
اور اس کے تمام احکام کو مانا زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق کرتے ہوئے. زبان سے اقرار ہے، دل کی تصدیق نہیں ہے. بہت سارے لوگوں میں دل نہیں مان رہا ہے، زبان مان رہی ہے. ایک اور کیا ہم کب پڑھتے ہیں؟ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر کے اللہ عز و جل کی طرف سے ہونے پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. ایمان ہے نا، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جواب دینا ہے. جس کو مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان ہے وہ حرام کیسے روزی کما سکتا ہے؟ تھوڑے پیسے ادھر کما لوں گا ادھر مار نہیں پڑ گی. وہ کیسے کسی کے پیسے چھین سکتا ہے؟ وہ کیسے چوری کر سکتا ہے؟ وہ کیسے ڈکیتی ڈال رہا ہے؟ وہ کیسے کسی کو قتل کر رہا ہے؟ وہ کیسے کسی پر ظلم کر رہا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور ادھر کیسے جواب دیں گے؟ پلیز اس بات کو یاد رکھنا. صرف یہ دنیا نہیں ہے، ہم سب نے 50 60 70 سال کے بعد چلے جانا ہے اور لے کر نہیں جانا، ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے. چھوڑ کے ادھر جانا ہے، جواب ادھر دینا ہے. ان لوگوں کی کیسی بے وقوفی ہے کہ حرام جمع کر کر کے لوگوں پر ظلم کر کے رشوت لے کر سود کا کام کر کے جیسے بھی جناب پیسہ آ رہا ہے قبضہ کرنا ہے اور سب ادھر ہی چھوڑ جانا ہے اور مار ادھر کھانی ہے. بیوی بچے موج کریں گے، بعد میں ادھر پیسے رہ جائیں گے، قبر میں تو لے کے نہیں جاؤ گے نا. لیکن شیطان ایسا آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، ایسا دماغ کو لاک کر دیا ہے کہ یہ خیال ہی نہیں آتا مرنا ہے. ویسے ہے بڑی عجیب بات. اگر مثال کے طور پہ گرمیاں ہو رہی ہیں نا، کوئی پلان کر لیں گھر والے مل کر کے، یار ذرا کسی ٹھنڈے مقام پر چلنا ہے، تو گھر پہ روز میٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی. کدھر جانا ہے؟ مری جانا ہے تو ناران جانا ہے، نہیں ذرا بیرون ملک چلتے ہیں. تو ڈسکس شروع. ابھی تو صرف خیال آیا ہے کہ جانا ہے یا نہیں جانا، ڈیٹ فائنل نہیں ہے. اتنی ڈسکشن شروع ہو جائے گی. دوستوں سے پوچھیں گے، اچھا پھر کوئی ملک ڈیسائیڈ ہو گیا تو اب انٹرنیٹ پہ سرچنگ شروع ہو جائے گی، ہوٹل کیسا ہوگا تو کمرہ کیسا ہوگا. اچھا جناب ہوٹل کے پھر آج کل تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کے ریویوز پڑھتے ہیں کہ یار یہ ذرا ہوٹل لوں گا تو اس کے ریویوز اچھے ہیں کہ نہیں، لوگ وہاں رہے تو خوش ہو کر گئے یا ناراض ہو کر گئے. نہیں یار یہ ہوٹل صحیح نہیں ہے، اس کے کمرے ٹھیک نہیں ہے، اس کا واش روم ٹھیک نہیں ہے. کتنے دن رہنا ہے؟ 4 دن 5 دن 1 ہفتہ. اتنی پلاننگ. سامان کون سا لینا ہے؟ سردی ہے تو جیکٹ لینا ہے، گرمی ہے کہ سردی ہے، اچھا کرنسی کون سی چلے گی. اب ذرا سوچیے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کاش میں سمجھا پاؤں. آپ کو 5-7 دن کے لیے کہیں جانا ہے، کتنا سوچتے ہو یار، کرنسی کون سی ہے، موسم کون سا ہے، بیڈ روم کیسا ہوگا، سائز اس کا کیا ہے، اس کے ریویو کیسے ہے، واش روم کیسا ہوگا. 7 دن جس قبر میں قیامت تک رہنا ہے. کبھی گھر والوں نے مل کر سوچا کہ یار ادھر کا موسم کیسا ہوگا، ادھر قبر میں بستر کیسا ہوگا، ادھر گرمی لگے گی یا سردی لگے گی؟ کوئی بات بھی نہیں کرتا. یعنی شیطان ایسا مردود ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی موت پر بات ہی نہیں کرنے دیتا. ہم اچھا ہم دعوت اسلامی والے کبھی موت پر بیان بھی کر لیں نا، ابھی بھی میں کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ڈالے یار دیکھو مولوی صاحب ڈرانے آ گئے، یار یہ بار بار موت پر بات کیوں کرتے ہیں، یہ بار بار قبر پر بات کیوں کرتے ہیں. چلو بھائی آج کے بعد میں قبر پر بات نہیں کروں گا، ہم موت پر بات نہیں کریں گے. آپ مرنے سے بچ جاؤ گے، اب قبر میں جانے سے بچ جاؤ گے. Why we are not discussing about our grave? Why we are not talking about our death? ہم سب نے مرنا ہے. ہم میں سے ہر کسی کو بیرون ملک نہیں جانا ہے، ہم میں سے ہر کسی کو ٹریول نہیں کرنا ہے، مگر ہم میں سے ہر کسی کو مرنا ہے، ہم میں سے ہر کسی کو قبر میں جانا ہے. Why we are not talking about our grave? اور میں بتاتا ہوں حدیث پاک کہتی ہے تیسرا آپشن نہیں ہے. ہوٹلز کے اندر 7 آپشن ہیں، 0 اسٹار سے لے کر 7 اسٹار کی ہوٹل ہے، مگر قبر 2 ہی طرح کی ہے. only 2 categories of the grave. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے گھڑا. اگر آج مر گئے اور قبر میں چلے گئے، اپنے بارے میں سوچ لیں کہ میں نے اب تک جو لائف گزاری ہے، قبر میں جاؤں گا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا. اپنے آپ سے خود پوچھئے. اگر دل سے جواب آ رہا ہے کہ یار میری تو ساری نمازیں پوری ہیں، ساری روزی حلال ہے، میں گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہا ہوں اور جناب اللہ رسول مجھ سے راضی ہے، سبحان اللہ. اور اگر اندر سے ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں یار ابھی تو توبہ کرنا باقی ہے، ابھی تو غلط کام چھوڑنے ہیں، میں تو صبح و شام غلط کام کر رہا ہوں، تو پھر کب توبہ کریں گے، کب اسلام میں پورے داخل ہوں گے؟ دوبارہ یہ قرآن کی آیت سنیں، کیا کمال کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اور کیا اگلی بات کیا ہے؟
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پر، شیطان کے فٹ سٹیپ پر نہ چلو۔ آج تو ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسرا آدمی، وہ کہتے ہیں نا بزرگوں کے قدموں پر چلو، شیطان کے قدموں پر چل رہا ہے۔ قرآن نے پہلے بتایا اور آگے بتایا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن۔ ہائے ہائے، کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے نا وہ شیطان ہے۔ ہم نے اسی دشمن سے دوستی لگا لی ہے۔ ہاں اچھا، آپ کہیں گے جناب مولانا صاحب عجیب بات کر رہے ہیں، شیطان سے کون جو ہے وہ دوستی لگاتا ہے؟ جناب مجھے ایک بات بتا دیں، سب سے زیادہ بات کس کی مانی جاتی ہے، دوست کی یا دشمن کی؟ اچھا، جتنا پکا دوست اتنی بات مانی جاتی ہے۔ اب اپنا کبھی ایک دن کا اینالائز کر لیجئے گا کہ صبح سے لے کر رات تک ہم کتنی باتیں شیطان کی مانتے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء قضا ہو گئی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ حرام روزی کمائی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ حرام دیکھا، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ حرام سننے لگے، کس کی مانی؟ شیطان۔ یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں، ورنہ صبح سے شام تک ہم اتنی شیطان کی مانتے ہیں جتنی اپنے گھر والوں کی بھی نہیں مانتے۔ قرآن